इस मुल्क में ये 2-3 महीने काफी अहम है। चोरों ने अंदर जाना है। इमरान खान भरपूर कोशिश कर रहा है। ये सारे पैसे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लूटे, उसका कौम सूद 7 अरब रुपया दे रही है रोज का, और पाकिस्तान की हुकूमत पैसे मांग रही है इनका सूद अदा करने के लिए। हमारा जो एज ए पोलिटिकल पार्टी ये बात बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि इस लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। जिस तरीके से इदारे हैं, पाकिस्तान को मोनार्की नहीं है। अगर हमारे यहाँ बादशाहत होती और हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता तो ये पैसे पूसे आ जाते, लेकिन अभी ज़ाहिर है कुछ हमारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनको लेके ही आगे चलना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर इत्तलात और वज़ीर रेलवे ने फिर अपोजिशन की मुबैना करप्शन पर बात की और फवाद चौधरी अपोजिशन वालों को उल्टा ना लटका सकने पर कुछ मायूस नजर आए। फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जिस पर हिना रबानी खर इनको हरजाने का नोटिस भेज रही हैं। आप रोज़ टीवी पे नाजरीन सुन रहे होंगे यही बात, ये चोर वो चोर, इसकी बहस आप देखकर तंग भी आ गए होंगे। यकीनन एक तासुर बन चुका है कि सियासतदान सब चोर हैं, और शायद आपको सुनकर हैरानगी होगी कि बेशतर सियासतदान जिन पर नैब में मुकदमे चल रहे हैं, इनके खिलाफ फ़िलहाल कुछ साबित नहीं हो सका। ये केसेस अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, बाबर अवान और अलीम खान पर भी चल रहे हैं। आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर रमज़ान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत की तरफ से फर्द जुर्म भी लगा दी गई है। नैब जब किसी बड़े लीडर के घर पर छापा मारती है तो कई दफ़ा हमने देखा है कि मीडिया को अपने मौक़िफ़ भी दे देती है, जैसे कि हफ्ते को 6 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ के लाहौर मॉडल टाउन घर के बाहर हुआ। सर किस केस में करने आए सर? इन पे इल्जाम तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इल्जाम है, लंबी सीरीज है। इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्जाम है। उस केस के अंदर और सासाजात देखें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो कौन आगे बढ़ रहा है आपको तो इस मुल्क के ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने सियासत सर सैयद अहमद खान से लेकर अभी तक जो इज्जत, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि खुद चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नैब के अफसरान को बयानात देने से रोका था, पर इसके बावजूद बयानात दिए गए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि नैब के कानून में ऐसा क्या है जिस पर सियासतदान और कानूनी माहिर कहते हैं कि इसको तब्दील करना चाहिए। तब्दीली की ख्वाहिश करने वालों में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। नवंबर 2018 में अपने एक तहरीरी फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पार्लियामान को तजवीज़ दी थी कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम करके एहतसाब अदालत को जमानत की दरख्वास्त सुनने का मजाज करार दिया जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि बदकिस्मती से नैब में मैंने ऐसे केस कम ही देखे हैं जिनमें गिरफ्तारी शुआहिद का इम्बार लगाकर की गई हो और नतीजा हम सबके सामने है। अक्सर केस या तो बेनतीजा ख़त्म होते हैं या तवालत का शिकार हो जाते हैं। ये अमल एहतसाब को बदनाम करने के मुतरादिफ है। आज हमने मुल्क के मयानाज वकीलों और तज्ज़िया नगारों को दावत दी है ये पूछने के लिए कि जब मुल्क में आम अदालती निज़ाम है तो नैब अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ी, और यहाँ से सुनाई गई जो सज़ाएं हैं वो आला अदालतें बरकरार क्यों नहीं रख पाती। हमारे साथ हैं आज़म नज़ीर ताड़त साहब, सीनियर कानूनदान हैं, वकील हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की भी की तरफ से वकालत करते रहे हैं, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की भी वकालत करते रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब, आप एक आइनी माहिर हैं, कानूनदान भी हैं और सीनियर वकील हैं। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और आप नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेरे ख्याल है अभी हम आपको सिर्फ तज्ज़ियाकार ही आजकल कह सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, ये जो एक नैब का कानून है 26 से, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि हम आपको माफ़ कर देंगे अगर आप अपने किसी साथी के ऊपर मुखबरी कर दें और बता दें कि कैसे उसने ये करप्शन की है, तो नैब के चेयरमैन के पास ये भी इख्तियार है कि उसको माफ़ कर दें।
یہ جو اختیار ہے یہ صرف نیب کے قانون میں ہے یا عام قانون میں بھی اس کی کوئی آپ کو اگزامپل ملتی ہے؟ نہیں، عام قانون میں بھی اپروور کا تصور تو ہے نا. اچھا. آپ کسی کو اپروور بنا سکتے ہیں، اس کو رعایت دے سکتے ہیں اس خواہش میں کہ کوئی آپ کو ایویڈنس ملے، ثبوت اس سے ملے جو آپ کو شاید ویسے نہ مل سکے. تو یہ چیز تو ہے، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی قوانین میں وسل بلوئنگ کا ایک تصور بھی ہے کہ آپ وسل بلور کو تحفظ بھی دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر اس کی اپنی کسی جرم میں کوئی شمولیت ہو تو اس حوالے سے اس کو رعایت بھی دے دیتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر اتنا شور کیوں؟ دیکھیں، اس پہ شور نہیں ہے، شور دیگر معاملات کے حوالے سے، اور آپ نے نشاندہی کر دی. جو یہ بیل کا معاملہ ہے اور جو یہ چیئرمین نیب کے پاس گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنے کی طاقت ہے، شور اس حوالے سے ہے. شور اس حوالے سے ہے کہ جو جرائم دیے گئے ہیں جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس قانون میں، مس یوز آف اتھارٹی مثال کے طور پہ، کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، وہ اتنا مبہم ہے وہ اس جرم کی تشریح کہ اس کو جیسے آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور جب کسی کو بیل بھی نہیں ملنی، اور بیل ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز یعنی کہ غیر معمولی صورتحال میں ہائی کورٹ بھی اپنی آئینی طاقت اگر استعمال کرتا ہے، تو اب معیار یہ رکھا گیا ہے کہ بہت ہی کوئی غیر معمولی صورتحال ہونی چاہیے. تو اب بات یہ بنتی ہے کہ ایک شخص کو نیب گرفتار کر لے انکوائری کی سٹیج پہ یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ، ابھی اس کی ٹرائل بھی نہیں ہوئی، اور اس کو ایک لامتناہی عرصے کے لیے جیل میں رکھا جا سکتا ہے. اس پہ الزام ایک مبہم نوعیت کا ہو سکتا ہے، ٹرائل پتہ نہیں کتنے سال چلے، اس کے بعد شاید وہ چھٹ جائے، اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کی زندگی کے 4-5 سال اگر اس کو ہائی کورٹ نے بیل نہیں دی، ہائی کورٹ نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اگر اس کو بیل نہیں دی، تو پھر وہ کہاں جائے؟ یہ اہم سوال ہے. طاہر صاحب، آپ متفق ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے؟ جی، میں بالکل متفق ہوں، اور ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، یہ میں بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو اینٹی ٹیررزم لاز ہیں وہ اتنے زیادہ سنگین اور سخت نہیں ہیں جتنے کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز ہیں. حالانکہ ٹیررزم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. 90 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ہے، اور جہاں پہ ہے یہ وہ ٹرینڈ برین واشڈ ٹیررسٹ ہیں جن کے لیے یہ قانون رکھا گیا. یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا جب آئرش ریپبلک آرمی بنی اور یو کے میں یہ مسئلہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے بھی روٹس بیک ٹو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب انہوں نے اسپیشل لاز بنائے اور سارا کچھ، لیکن ہم نے اسے وائٹ کالر میں انٹروڈیوس کروایا. 90 دن کسی شخص کو کسی تحقیقاتی ایجنسی کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دہشت گردی سے بھی سنگین جرم میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا، نیب کے بارے میں پچھلے دور میں چیف جسٹس صاحب کیونکہ سو موٹو نوٹسز لیتے تھے، کیمپ جیل لاہور سے ایک چٹھی لکھی گئی جس میں بہت سارے بزنس مین تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے جو کہ نیب کی کسٹڈی سے جوڈیشل ہونے کے بعد جیل میں آئے، اور انہوں نے اس چٹھی میں لکھا کہ ہمارے ساتھ 3rd ڈگری میتھڈز اپنائے گئے، یعنی ان پہ تشدد کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، ان کو گالیاں دی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگلی جنریشنز آنے والوں کے عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی ایکشن نہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو بڑا بیلنسڈ ہو کے چلنا چاہیے. بدعنوانی کے سارے خلاف ہیں، لیکن بدعنوانی کی تحقیق اور تفتیش ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. طاہر صاحب، آپ نے ایک اہم بات کی ہے جو 90 ڈے جوڈیشل ریمانڈ کی آپ نے بات کی ہے، اور آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے. ادھر میں شامل کروں گی عرفان قادر صاحب کو. عرفان قادر صاحب، آپ نے باقی ملکوں کے بھی دیکھے ہوں گے قانون. مجھے یہ بتائیے، ہندوستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اینٹی کرپشن ڈرائیو ہوئی ہے، اور کئی کہیں گے سکسیسفل ہے، کئی کہیں گے نہیں ہے، مگر وہاں پہ کیا 90 ڈے جوڈیشل ریمانڈ ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو 90 ڈے جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا پیچیدگیاں دیکھتے ہیں؟ فزیکل ریمانڈ. میں بالکل اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ 90 ڈیز پیریڈ بہت لمبا ہے، اور انہوں نے بڑی صحیح مثال دی ہے کہ ٹیررزم میں بھی اس قدر سنگین اطلاق نہیں ہوتا پروسیجر کا، یا ریمانڈ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا کہ یہاں پہ ہے، بلکہ
اس سے بھی زیادہ سنگین ایک جورسڈکشن جو مجھے لیٹلی نظر آئی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کی ہے. ٹیررسٹ کو تو پھر ٹرائل ملتا ہے، لیکن 184(3) میں جو لوگ پارٹی نہیں بھی ہوتے وہ ایک ہول سیل آرڈر کر دیا جاتا ہے اور وہ تمام اپنے اپنے جو منصب ہیں وہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں. وہ پارٹی بھی نہیں ہوتے، ان کو سنا بھی نہیں جاتا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے قوانین میں وہ ہمیں اس کی درستگی کرنی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں یہ تمام ترامیم جو ہے نہیں ہو سک رہی اور یہ تمام تبدیلیاں بھی نہیں آ سک رہی، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی آپس کی ریشہ دوانیاں ختم ہونے کو نہیں آتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ جو قوانین میں جو اس قسم کے سکم ہیں وہ پھر دیر تک رہتے ہیں. اور اسی طرح سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت سارے قوانین جو ہیں اب یہ آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ 58(2)(b) تو آپ نے ختم کر دیا 18ویں ترمیم سے، لیکن یہ ایک نیا 58(2) جو ہے مارز وجود میں آ گیا ہے، جس کے تحت کہ احتساب کے نام پہ اور ایک سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تو ایک طرف ہے. اگر اس ٹھیک آپ نے جو بات کی ہے ایئر مارشل صاحب، جس طرح عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 184(3) اب نیا 58(2)(b) بن چکا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ 90 ڈیز کا جو فزیکل ریمانڈ ہے یہ شاید بڑے ہی سخت کرمنلز کو، جس کو آپ شاید جیٹ بلیک کرمنلز کہتے ہوں، ٹیررسٹ کہتے ہوں، ان کے لیے ہونا چاہیے. تو عام لوگوں کے لیے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے لیے آپ 90 ڈے سخت ریمانڈ کیوں مانگیں گے، فزیکل ریمانڈ؟ دیکھیں یہ چونکہ ماشاءاللہ آج آپ کے پینل میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو قانون سے بخوبی واقف ہیں اور بڑی ٹیکنیکل ڈسکشن ایک طرح سے چل رہی ہے، اور ہم کچھ اسپیسیفک ایشوز کو اور اسپیسیفک قوانین کو دیکھ رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں اور ہمارے علم میں ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نیب جب مارز وجود میں آیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے نا جب PMLN کا زمانہ تھا اور سیف الرحمان صاحب جو ہے اس کے ہیڈ بنے تھے. اور نہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو نیب کا تو قانون ہے وہ تو مشرف صاحب لے کے آئے تھے. احتساب بیورو تھا اس سے پہلے. ہاں اس سے پہلے تو احتساب بیورو تھا نا، مگر جو ایکچوئل نیب کا قانون اب ہے وہ تو مشرف صاحب لے کے آئے تھے. وہ ٹھیک ہے، میں اس سے شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ تب سے لے کے آج تک آپ نیب کا پورا کانڈکٹ دیکھ لیں، کیا یہ بھرا ہوا نہیں ہے اس چیز سے کہ پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا؟ ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو درست ہے. میں بات کر رہا ہوں وہ جمہوریت کا دور ہو، وہ ڈکٹیٹر کا دور ہو، وہ جس کا بھی دور ہو، میں سب کو اس میں شامل کر رہا ہوں. جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حریفوں اور حلیفوں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، یعنی ایک طرف آپ حریفوں کے خلاف استعمال کرتے رہے اور جہاں تک آپ کے حلیف ہیں ان کے لیے بچت کا سامان یہ پرووائڈ مہیا کرتا رہا. اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی اس کے جو قوانین ہیں اس کے اندر جو مختلف قوانین ہیں اس کے اندر ڈائیکاٹمی ہے. مثلا آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں انکوائری کے سٹیج پر، کسی کو آپ گرفتار کرتے ہیں. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہد لطیف صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کا قانون ہے وہ ایک میل آپ کہتے ہیں with بیڈ انٹینشنز بنایا گیا تھا اور ابھی بھی بیڈ انٹینشنز کے طور پہ ہی استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں بیڈ انٹینشنز بھی ہیں اور اس میں گڈ ان دی سینس کہ جب آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں تو یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی آپ نے نیب کے چیئرمین مختلف حکومتوں نے ان کو بنایا تو اس کے تحت اپنے ہی ریکارڈ ختم کرانے کے لیے استعمال کیا. اچھا ٹھیک ہے، تو حریفوں کے لیے ہو گیا نا. جی آپ درست بات ہے، درست بات آپ کہہ رہے ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے، چونکہ آپ سپریم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے بلکہ جب بڑے ہوئے تو ہم نے یہی سنا کہ جی سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی کرپٹ تھیں، نواز شریف صاحب بھی کرپٹ تھے، پھر سوئس کیسز چلے ان کا کوئی انجام نہیں ہوا، اتنا پیسہ خرچ ہوا ان کی تحقیق کے لیے، پھر سرے پیلس کی بات ہوئی اس کی بھی تحقیق کے لیے بڑے پیسے خرچ ہوئے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جتنے بھی کرپشن کیسز چلتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کا کوئی حتمی انجام نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ مقدمے تو بنائے ہی بدنیتی سے جاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بنیاد نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام مقدمے بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں، مقدمے صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر پھر مصلحت آڑے آتی ہے. میں کسی مخصوص مقدمے کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن بہت سے مقدمات جن کا آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی اس میں بالکل ممکن ہے کہ کوئی صداقت ہو، کوئی حقیقت ہو، لیکن اس کے بعد جب لین دین شروع ہوتا ہے، سیاسی دور شروع ہوتی ہے، کسی آمر کو لیجٹمیسی چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سیاسی قوت ملے،
तो वो फिर साजबाज करता है, लेन देन करता है, और जो ठीक मुकदमे भी होते हैं हमारे यहाँ वो भी कहीं नहीं पहुँचते। लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क में, मेरी नज़र में, सबसे बड़ी हमारी तारीख़ की बदकिस्मती ये है कि हर 10-11 साल के बाद हम पूरा निज़ाम दरम बरम कर देते हैं, और जब हम निज़ाम को दरम बरम करते हैं तो आने वाला कोई फ़रिश्ता नहीं होता। एक आध साल के बाद उसको ये फ़िक्र सूझती है कि अब मैं मकबूल भी हो जाऊं, मैं कोई झूठा सच्चा इलेक्शन करा कर मुंतखब एक लीडर बन जाऊं, उसके लिए वो फिर साजबाज करता है। वही लोग जिनके ख़िलाफ़ उसने मुकदमे कायम किए होते हैं उनसे मिलकर अपनी जो एक पोजीशन है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये सब कुछ होता है। तो दोनों बातें हैं कि मुकदमे बेबुनियाद भी होते हैं, लेकिन जो बाबुनियाद मुकदमे होते हैं वो अक्सर मसलहत का शिकार हो जाती है। जी, इरफान कादिर साहब से भी पूछेंगे, तारड़ साहब से भी पूछेंगे। नाजरीन, साकिब निसार साहब जो फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि नैब के अंदर ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो ब्लैकमेल भी करते हैं। इस पे भी बात करेंगे और नैब लॉ के ऊपर मजीद बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम एहतिसाब के बारे में बात कर रहे हैं, नैब के कानून के बारे में बात कर रहे हैं। तारड़ साहब, मुझे ये बताइए कि हाल ही में जस्टिस मंसूर अली शाह की एक ऑब्जर्वेशन आई और उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेन की भी कोई जवाज़ होना चाहिए और उसके अपने कोई मेरिट्स होने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि ये एक वापडा का चेयरमैन थे लिeutenant रिटायर्ड जाहिद अली अकबर साहब, और उन्होंने नैब को 90 मिलियन दिया था प्ली बार्गेन के उसके अंदर, और फिर हमने देखा कि उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए और फिर उन्होंने अप्रोच किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और कहा कि जो मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए वो मुझे वापस करें। तो क्या ये भी एक क्राइटेरिया है कि कोई जवाज़ ही नहीं मिलता प्ली बार्गेन का आपको? देखिए, जो हम शुरू से बात कर रहे थे ना कि जो चेयरमैन नैब के पास कुल्ली इख्तियारात हैं और उन पे कोई चेक नहीं है। अच्छा। जब आप किसी भी शख्स को ऐसी डिस्क्रेशन देंगे जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है और जिसके इस्तेमाल पे कोई कदगन नहीं है या जिसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, वो हमेशा मिसयूज़ होगी। जब किसी एक शख्स को ये इख्तियार दे दिया जाए, चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, उससे गलतियां होंगी। वो चाहे किसी को वॉलंटरी रिटर्न पे छोड़ दे। वॉलंटरी रिटर्न ये है कि उसको बंदे को बुलाया, पकड़ा या नहीं पकड़ा और उससे मनवा लिया कि हाँ मैंने ये करप्शन की है, और वो चुपके से वो सारे पैसों का एक सौदा करता है आपके साथ कि जी मैंने 1000 खाया है, मैं आपको 700 दे देता हूँ क्वाइटली और आप मुझे जाने दें, और उसकी कोई कन्विक्शन तसव्वुर नहीं होगी, कोई उस पर दाग धब्बा नहीं लगेगा और वो साफ़ सुथरा होकर निकल जाएगा। दूसरा है कि आप किसी बेगुनाह शख्स को शक की बुनियाद पे पकड़ लें और कहें कि आपके साथ वाले लोग क्योंकि करप्शन कर रहे थे आपने भी की होगी। वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 साल 3 साल जेल में रहेगा, जैसे राजा साहब ने और इरफान कादिर साहब ने कहा। जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब होगा, पूरा मुआशरा उसे बदउन्वान समझ चुका होगा। आपने हाल ही में ये सारे केसेस देखे हैं, किसी में आता है 84 अरब रुपए की करप्शन, बाद में पता चलता है नहीं असल कैलकुलेट किया है। ये भी बताइए कि अभी हाल में एक और फिर ऑब्जर्वेशन आई थी और ये आई थी साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा थे नैब के अंदर ब्लैकमेलर्स भी हैं, और एक कोई खातून का नाम उन्होंने लिया जो नैब के अंदर लोगों को ब्लैकमेल भी करती हैं। तो इस तरह के भी क्या खबरें आप तक भी पहुंची हैं और इनमें क्या हकीकत है? बिल्कुल जी, हम देखें क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करते हैं और हमारे पास लोग आते हैं, जो मैंने बात आपसे पहले शेयर की, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड कि चीफ जस्टिस साहब को लोगों ने चिट्ठियां डाली और उसमें उन्होंने ये तफसीलात दी। कई देखे आजकल ये पीछे एक वेव चली थी हाउसिंग सोसाइटीज वालों को पकड़ लें। बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान को पकड़ा गया, उनमें से 1-2 हैं जो जेल में हैं, बाकी सारे बाहर चले गए। हुआ क्या कि उनसे वॉलंटरी रिटर्न भी नहीं की गई, प्ली बार्गेन भी नहीं की गई, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड होती है। ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मामला तय किए गए और उनसे करोड़ों अरबों रुपए में सेटलमेंट हुई कि जी आपको हम फिलहाल इजाज़त देते हैं, आप दोबारा अपने कारोबार में जाएं, अपने मामलात सीधे करें और आप लोगों को सेटल करें, हम आपको 2 साल का टाइम देते हैं। तो जो बात मैंने पहले कही थी, तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए थे ये गए कहाँ जी? ये फिर आप खुद समझ लें ये कहाँ जा सकते हैं। अच्छा एयर मार्शल साहब, इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूंगी जरूर, क्योंकि जो लोग करप्शन के खिलाफ निकले हैं उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात आ रहे हैं, खुद अपनी वकला बरादरी से आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, तो किस किस्म का एहतसाब कर सकते हैं वो लोग फिर? देखिए बात यह है, ताज्जुब की बात यह है
کہ ہمیں نیب پر تنقید تو ہم بہت کرتے ہیں. میرا پہلا نقطہ بھی تقریباً اسی کے سلسلے میں تھا کہ جب سے نیب بنی ہے، نیب کمیشن کی بات جس کا میں نے ذکر کیا کہ سیف الرحمان صاحب کا زمانہ، قوانین بعد میں بنتے رہے، اس میں جمہوری حکومتیں بھی آئیں اور اس میں آمرانہ دور بھی ہم نے دیکھے، تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کی تنقید کرتے رہے، تعریف بہت کم ہوئی ہے. پھر نیب نے کوئی بڑا کیس، خاص کر اشرافیہ کے اگر آپ کیس دیکھیں، کوئی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. اس کے باوجود نیب جو ہے وہ چل رہی ہے. کوئی بھی حکومت اس پر راضی نہیں ہوئی کہ نیب کی کھلے عام ہم تنقید بھی کرتے ہیں، مگر اس کے جو قوانین میں سکم ہے ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ نیب چل رہی ہے، مگر اگر نیب کے اوپر یہ الزام لگ رہے ہیں تو ان کا اپنی جو احتساب ڈرائیو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. بات تو اصل میں یہ ہے. عرفان قادر صاحب، ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سیٹلمنٹ ہوئی بیریا ٹاؤن کیس کے اندر، جہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ 460 بلین ڈالر جو ہیں وہ اگر آپ ادا کر دیں اور نیب کو ادا کر دیں، روپیہ اگر ادا کر دیں اور 7 سال کے اندر آپ ادا کر دیں تو پھر ایک طریقے سے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اس کے اندر سندھ گورنمنٹ بھی انوالو تھی، مگر ان کو کہا گیا کہ جی آپ کے اوپر پھر بھی تحقیق ہوگی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا کوئی پریسیڈنٹ آپ کو ملتا تو ہوگا، مگر کیا اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں؟ کیا یہ قانون کا ایک عام حصہ ہے؟ یہ جو بیریا کے کیسز ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے جن دنوں میں پروسیکیوٹر جنرل تھا اور جنرل منیر حفیظ چیئرمین نیب تھے، تو اس طرح ان کے معاملے تب بھی آئے تھے جس میں کہ کچھ لوگوں کی شکایات آئی تھیں کہ جی ہم سے پیسے لے لیے ہیں اور ہمیں نہ پلاٹ دیے گئے نہ ہمارے پیسے واپس کیے گئے. یہ وہ وقت تھا جب کہ بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہاؤسنگ سیکٹر میں انویسٹ کر رہے تھے، اور بیریا ٹاؤن جو ہے ایک بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ کا ایک مرکز بنا ہوا تھا، جس سے کہ ملک کی اکانومی کے لیے ایک بڑا ایک پازیٹیو ایک ایسپیکٹ نظر آ رہا تھا. تو اس وقت ہم نے بالکل ان کو کہا تھا کہ آپ یہ چند جو لوگ ہیں ان سے سیٹل کریں، اور آپ جو اتنے سارے لوگوں کو آپ نے یہ جو دے دیے ہیں پلاٹس، وہ اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے مکمل کریں. اور پھر ہم نے ان کے خلاف تفتیش نہیں کی تھی، ان کے خلاف کوئی انکوائری بھی نہیں کی تھی، اور اس چیز کو لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ اپنا کام کریں. اور اس کے بعد بھی 1-2 کیسز ان کے خلاف آئے، جس میں ایک ریونیو اتھارٹی کا کیس تھا. وہاں پہ ہائی کورٹ نے بھی یہی ویو لیا تھا کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ اتنا زیادہ انوالو ہو چکا ہے کہ آپ ایسے میٹرز میں نہیں جائیں گے احتساب میں جہاں پہ کہ آپ کو چند ہزار لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیں. اور اس طرح کے انڈیورز میں تو قانون اتنا زیادہ نہیں سمجھتی، مگر عام انسان، عام پاکستانی تو یہ کہے گا کہ اگر آپ پیسے دے سکتے ہیں تو پھر کرپشن الاؤڈ ہے. عام پاکستانی تو اس کو ایسے دیکھے گا. نہیں، یہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو ابھی اعظم نذیر تاڑڑ صاحب فرما رہے تھے کہ چیئرمین نیب کی جو ڈسکریشن ہے وہ سٹرکچرڈ ہونی چاہیے، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، وہ سٹرکچرڈ ہونی چاہیے. بلکہ اگر آپ غور سے ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس کو دیکھیں تو وہ سٹرکچرڈ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اس کے بہت سارے آرٹیکل جو ڈیو پروسیس سے جن کا تعلق ہے، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن بے دریغ استعمال کرے. بلکہ ڈسکریشن کا استعمال تو ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے جو کہ اس کو دیا گیا، اور وہ اسپرٹ کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے. ٹھیک، سلمان اکرم راج صاحب، مجھے وقفے کی طرف جانا ہے، مگر مجھے ایک مختصر سا بتائیں کہ پھر اب نیب کے قانون کے اندر ترمیم لانی چاہیے یا پورے طریقے سے اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو ایک سٹرکچرڈ ریفارم، مطلب اس کی جو اختیارات ہیں اس کو کم کرنے چاہیے. دیکھیں، یہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ نیا قانون ہو یا اسی قانون میں ترامیم کی جائیں. اگر بہت وسیع پیمانے پہ ترامیم ہوں گی تو ایک طرح سے نیا قانون ہی بن جائے گا. لیکن جو 2-4 کلیدی نقطے ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کرتے رہے ہیں، چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر کوئی اوورسائٹ ہونی چاہیے، کوئی اور ادارہ بھی ہو یا کوئی اور ایک بورڈ ہو سکتا ہے جو ان اختیارات کا استعمال کرے. اسی طرح جو بیل کا قانون ہے کہ بیل نہیں دینی، نیب کے قانون میں لکھا ہے، اس لیے لوگوں کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جو مختلف جرائم ہیں ان کی جو تشریح کی گئی ہے اس کو زیادہ واضح کیا جائے. تو یہ چیزیں تو امینڈمنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں.
اب سوال جو بڑا اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک مخصوص ادارہ ہو، یہ کام پولیس یا FIA کیوں نہیں کر سکتی، تو وہ ایک اور سوال ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو عمومی نظام ہے وہ اس قابل نہیں ہے، خواہ وہ ٹیررزم ہو یا وہ کوئی اور معاملات ہوں، بینکنگ کے قوانین ہوں، ہم ایک مخصوص قانون کے تحت مخصوص تفتیشی ادارے اور مخصوص عدالتیں بناتے چلے آئے ہیں۔ یہ تو اور یہ ایک بڑا سوال ہے، مگر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا جو عمومی نظام قانون ہے وہ اتنا مؤثر ہو اور اتنا جامع ہو کہ ہمیں یہ اس میں پیبند نہ لگانے پڑے۔ ٹھیک، ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے صدارتی نظام کے اوپر بھی بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس جانب جائیں، طاہر صاحب ایک بات بتا دیجئے کہ FIA نے حال ہی میں کہا ہے کہ جی ہمارے پاس بھی وہی رسائی ہونی چاہیے جو نیب کے پاس ہے، یعنی کہ اگر ہم بینک سے کوئی ریکارڈز کسی کا منگواتے ہیں تو ہمیں سیشن جج سے اجازت لینی ہوتی ہے، مگر ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، اور نیب کی طرح جس طرح ان کو اجازت نہیں لینی پڑتی ہمیں بھی نہیں دینی چاہیے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی میں تو پہلے نیب کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈریکونین لا ہے، اس لیے کہ دیکھیں جو پریویسی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب اگر آپ نے کسی کی اندرونی معاملات میں جھانکنا ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو قانونی طریقے سے جھانکا جائے، اور قانونی طریقے سے جھانکنے کے لیے ایک پروویژن جو بینکرز ایویڈنس ہے اس لا کے تحت آپ کو سیشن جج ضلع سے اجازت لینا پڑتی ہے کہ یہ سسپیکٹڈ ہے ٹرانزیکشنز، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح تو یہ پھر بالکل ہی یہ جنگل کا قانون بن جائے گا، جس ادارے کا جی چاہے گا وہ میرے پکڑے گا، آپ کے پکڑے گا، کہے گا کہ جی آپ آپس میں پیسے ایکسچینج کیے ہیں، اتنے لاکھ روپے اتنے ہزار روپے حساب دے۔ پہلے ہی ہماری اکانومی اور کاروبار کا بیڑا غرق ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں یہ جو بھی شور شراب ہے نا، جو آپ کو دن بدن تکلیفیں ہیں کاروباری لوگوں کو اور اکانومی کو، اور جو بیوروکریٹس نے کام چھوڑا ہوا ہے، یہ سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہے جو کہ دکھاوے کے لیے ہے، اس کے ریزلٹس نہیں آ رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں بری طرح سے، اور ہمارے جو کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہیں، آپ کے بیوروکریٹس کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی لوگ بہتر لوگ جو ہے پڑھے لکھے، چونکہ سوری وقت کی قلت ہوتی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں دونوں سے، چونکہ آپ دونوں قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل صدارتی نظام کی بہت بات ہو رہی ہے، اور ایک چینل باقاعدہ پول کر رہا ہے کہ جی صدارتی نظام پاکستان کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں، تو یہ صرف افواہیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے، یا یہ پاسبل ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ یہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کا نفاذ چاہیں؟ نہیں، ہمارے موجودہ آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ جی شاہد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے اسے دیکھنے میں اس لیے حرج نہیں ہے کیا دنیا میں پارلیمنٹری اور صدارتی نظام جو ہیں یہ دونوں نہیں چل رہے؟ دی اونلی سپر پاور آف دا ورلڈ کس نظام کو چلا رہی ہے؟ پریزیڈنشل سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم کئی ملکوں میں چل رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر بحث چاہیے، ہمیں اپنے جو حالات ہیں ان کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ مگر شاہد صاحب سوال تو یہ ہے نا کہ یہ قانونی طور پہ کیسے ممکن ہوگا؟ سلمان صاحب یہ قانونی طور پہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں اس کا چھوٹا جواب تو یہ ہے کہ نہیں ممکن، کیونکہ ہمارا آئین جو ہے اس کے کچھ بنیادی خد و خال ہیں، ان بنیادی جو خد و خال ہیں اس میں پارلیمانی نظام شامل ہے۔ حال ہی میں چند سال قبل سپریم کورٹ نے ہمارے ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا کہ اگرچہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو آئین ترمیم کرنے کی طاقت ہے وہ لامحدود ہے، لیکن ہمارے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ جو آئین کے بنیادی خد و خال ہیں ان کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کے حوالے سے پارلیمان کوئی ترمیم نہیں کر سکتی۔ مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح 1973 کی کانسٹیٹیوشن بنائی گئی تھی، پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر تو ہمارا جو آئین ہے اس کے بنیادی خد و خال میں پارلیمانی نظام شامل ہے اور اس کی ترمیم نہیں کی جا سکتی، تو پھر آئین کے اندر رہتے ہوئے تو آپ ترمیم کر کے صدارتی نظام قائم نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہنا کہ جس طرح 72 میں آئین بنا تھا تو پھر تو ایک نیا آئین آپ کو بنانا پڑے گا نا۔ اب نیا آئین کیسے بنے گا؟ ایک آئین کے ہوتے ہوئے نئے آئین کی گنجائش نہیں ہے۔ 72 میں ایک آئین ساز اسمبلی اس لیے وجود میں آئی تھی کہ 58 میں مارشل لاء لگا، 69 میں پھر مارشل لاء لگا، اس وقت ایک خلا تھا، اور اس خلا میں ایک الیکشن کرایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اس الیکشن کے نتیجے میں
جو پارلیمان وجود میں آئے گی وہ آئین ساز اسمبلی ہوگی. اب پہلے آپ کو خلا پیدا کرنا پڑے گا. کیا آپ وہ خلا پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ تو آئین سے بغاوت ہوگی. لہٰذا بغاوت کیے بغیر آپ ایک خلا پیدا نہیں کر سکتے, اور جب آپ خلا پیدا نہیں کر سکتے تو آپ آئین ساز اسمبلی نہیں بنا سکتے. آئین ساز اسمبلی نہیں بن سکتی تو نیا آئین نہیں بن سکتا. اچھا, میں نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے, مگر شاہد لطیف صاحب آئی ریئلی لائک یور رسپانس آن دس, ویری شارٹ رسپانس. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آئین کس لیے بنا ہے؟ آئین اس ملک نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ جب تک آپ خلا پیدا نہیں کرتے تب تک جواز ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو لائیں. اور تارڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے, نیا آئین نہیں آپ بنا سکتے. کہ آئین میں ہم کتنی ترامیم کر چکے, پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا نا اوور آل ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے. قانونی طور پہ کیسے کریں گے شاہد صاحب؟ پارلیمنٹری سسٹم کی سب سے بڑی خامی جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یرغمال ہیں پارلیمنٹ کے. سر مگر میں آپ کی ساری اگر باتیں مان بھی جاؤں تو آپ قانونی طور پہ اس کو کیسے کریں گے؟ ہم تو ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آئین کے اندر ترامیم ہم کر چکے, اوور آل پہلے ڈیسائیڈ تو کریں, بحث تو کریں کہ اس ملک کو کون سی چیز. چلیں, ابھی ہم پھر بحث تک ہی پہنچے ہیں. مگر بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, تارڑ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں جوائن کیا تھا, عرفان قادر صاحب نے بھی. تو ناظرین, ہمارے جو آئینی ماہر ہیں وہ کم از کم یہ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کی جو باتیں ہو رہی ہیں, افواہیں ہو رہی ہیں, وہ قانونی طور پہ فی الحال ناممکن ہے. شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بحث ضرور ہونی چاہیے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.